बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल का दिन 15 अक्टूबर, दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई पर अभी जमाइमा ने आलमी कैंपेन भी लॉन्च कर दी। जेल में तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो इमरान खान की मुलाकात के हवाले से सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट चेयरमैन बैरिस्टर ने अभी बयान दिया। हुकूमत इस वक्त बड़ा ख़तरनाक खेल रही है। 17 अक्टूबर आइनी तरमीम की वारदात, फिल 4 नंबर्स गेम पूरे करने के लिए कौन कहाँ है, ये मामला क्यों है। मैं वकला कन्वेंशन में भी आइनी तरमीम को कुत्ते की हड्डी क्यों करार दिया गया। नौजवान क़यादत फ़ाइनल कॉल के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ की क़यादत का क्या होगा। आज बैरिस्टर गौर की एक ट्वीट आई 4 बजे कि जी डॉक्टर मिले और ख़ान साहब से मुलाकात हुई। ख़ान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। 1 घंटा वर्जिश की, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी हासिल करके वो शेयर करेंगे। बैरिस्टर गौर ने शुक्रिया अदा किया आवाम का। अल्लाह खान को सेहत दे, हमेशा ज़िंदगी दे। लेकिन अब खदशात में इजाफा हो चुका है। नूरीन खान, इमरान खान की बहन, ने ऐलान किया है कि डॉक्टर आसिम की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब हम मज़ीद परेशान हैं कि आखिर डॉक्टर की मुलाकात ना कराने की क्या वजह है। सुपरिटेंडेंट जेल और अमला और हुकूमत इसकी कोई बात हम तस्लीम नहीं करते, ये गलत बयानी करते हैं। सलमान अकरम राजा या तहरीक इंसाफ की क़यादत तस्लीम करती है तो करती रहे, हम यकीन नहीं करते साफ, और पाकिस्तान की आवाम भी नहीं करती। देखिए, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 18 तारीख रखी है, 17 को आइनी तरमीम का मामला है। ये सारा मामला आपको नज़र आ रहा है कि ये अब इमरान खान की जेल की रिहाई का मामला कैसे मुमकिन होगा। मैं तफसील से इस पर बात करूँगा। तहरीक इंसाफ के पास मुश्किल से 24 से 36 घंटे बनते हैं। जो करना है, कॉल देनी है, नौजवान की आदत लानी है या अपने इस्तीफ़े देने हैं, साफ बात है। इमरान खान ने साफ साफ कहा था कश्तियाँ जलाकर आइनी तरमीम रोकनी, अगर उसमें काम नाकाम होते हैं तो ज़रूरत नहीं। खान ने तो यहाँ तक कहा था हुकूमत जाती है तो जाए एहतजाज करना। अलीमा खान ने भी कहा था कि खान को ख़त्म करने का ये मनसूबा बनाकर बैठे हुए। मुराद सईद ने कहा था अक्टूबर नवंबर में खान से मुतल्लिक घिनौने मनसूबों पर अमल होगा। वो ये मनसूबे आपके सामने आ रहे हैं एक एक करके। अब मैं आपको देखें इस वक्त की सूरत हाल वाज़े करूँ। पाकिस्तान की आवाम जो कन्फ्यूजन से निकले, इन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी से तहरीक इंसाफ से शंघाई कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर साहब के साथ, माजरत के साथ, क्योंकि अब उनकी बातों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। क्योंकि या तो ये लोग मिले हुए हैं, या खौफजदा है, या इनका कोई अपना मामला है। कोई ना कोई बुनियाद बनाकर इन्हें घेर लिया गया। ये जो वक्त हासिल किया गया शंघाई कॉन्फ्रेंस का जो इजलास 15 और 16 को हो रहा है, देखिए उसके साथ ही हुकूमत ने 17 तारीख को सुबह सवेरे काबीना की खुसूसी इजलास बुलाकर फिल 4 आइनी तरमीम खुसूसी कमेटी से मंजूर करवानी है। फिर उसी शाम सेनेट और पार्लियामेंट से मंजूर करवा के उसे कानून बना लेना है। अब 26वीं तरमीम का मकसद क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रही है बात। अदलिया को काबू करना, क्यों काबू करना, आखिर किसी क्या इन्हें एमरजेंसी पेश आई कि 25 से पहले करना है। ये जुल्म और फस्तायत के 2 साल 6 महीनों में, इसमें देखें कोई दो राय नहीं है कि अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे फैसले दिए जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के नहीं थे। आप सबसे बड़ा फैसला मखसूस नशिस्तों का देख लें। फिर तहरीक इंसाफ को कालअदम करने की कोशिश की गई, जजेस ने फिर रोका। तहरीक इंसाफ को जमात के तौर पर भी तस्लीम किया, नशिस्तें भी वापस की। खान के ऊपर 200 से ज़ायद केसेस, लेकिन 5 बड़े केसेस। तोशा खाना, आपको याद होगा, साइफर, इद्दत, 9 मई और अलकादर ट्रस्ट। अब साइफर का केस ख़त्म हुआ, इद्दत का केस ख़त्म हुआ, तोशा खाना का केस ख़त्म हुआ, 9 मई का 95% केस ख़त्म हुआ, और वो इसी अदलिया के नहीं जजेस से ख़त्म हुआ। अब मिलिट्री कोर्ट के अलावा 9 मई के हवाले से तकरीबन 95% लोगों के केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब जितने लोग इन्होंने अगवा किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एक बंदे को, जजेस जो उनके ऊपर दबाव भी आता रहा, उनके घरों में कैमरे भी लगाते रहे, अहले खाना को भी उठाते रहे, करंट लगाते रहे, उसके बावजूद जज पाकिस्तान के डट कर खड़े हुए। एक तरफ काजी ने जहाँ जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया, तो दूसरी तरफ हमें ऐसे जज नज़र आए जिनका जिगर, दिल, गुर्दा इंसाफ और अदल पाकिस्तान के लिए खड़ा था और मिसाल बनेंगे ये जज। अब उन्हें काबू करना है, कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी पाकिस्तान की पूरी तारीख बताई थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई बड़ा सियासी रहनुमा जब भी जेल में गया तो वो या तो पर सीधा लंदन गया, दुबई गया या जद्दा गया। वो पाकिस्तान के अंदर जेल से नहीं निकला, ये याद रखें, या उसे इन्होंने ज़िंदा नहीं छोड़ा। अब ये इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचाने का फ़िलहाल नहीं सोच सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर खान को कुछ हुआ तो इनका क्या अंजाम होना है। वो भी मैंने आपको तफसील से पूरा उस दिन बताया है, जिसने नहीं देखा वो देख ले जाके। खान को ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, वरना ये खुद कहाँ जाएंगे। अब इस सूरत हाल में इनकी कोशिश ये है कि खान को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अरसा, क्योंकि वो कानून और इन जजेस के होते हुए नामुमकिन है। अब इनका देखिए सबसे बड़ा गिला क्या था, बार बार मीडिया से, सोशल मीडिया से और अदलिया से, ये बार बार यही बात करते थे। तो आइनी तरमीम का असल मकसद ये है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखना है। इन्हें पता है 72 साल खान की उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लटकाएंगे, आसाब तोड़ेंगे। तो अब आइनी तरमीम का मामला इसीलिए काजी के जाने से पहले उजलत में किया जा रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन का इजलास 16 को शाम को ख़त्म हो, 17 सुबह शहबाज वफाकी काबीना का इजलास बुला रहे हैं। इतनी जल्दी आइनी तरमीम मंजूर करवानी, जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर का ऑर्डिनेंस मंजूर कर शाम को काजी ने जस्टिस मीनुद्दीन लगा दिया, ये हर हद तक जाने को तैयार है।
چاہے تحریک انصاف کے ممبران کو اٹھانا پڑے، رگڑنا پڑے، بلڈوزر کے نیچے لانا پڑے، جو مرضی کریں، یہ کرنا چاہتے ہیں اس الیکشن کو محفوظ رکھنا، خان کو جیل میں رکھنا، عدلیہ کو کنٹرول کرنا، اور یہ الیکشن چوری کیا گیا اس کو کور پرووائڈ کرنا۔ اس پہ نے مولانا فضل الرحمان کے اگر پاؤں دھو کے وہ پانی بھی پینا پڑے تیار ہیں۔ ابھی جو مولانا صاحب نے بھی دیکھیں جو مسودہ دیا، مولانا صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی بھی، یہ مائنس قاضی کر کے منصور علی شاہ کو تو لگانے پہ تیار ہیں، لیکن اس کی اگر آپ شک نمبر 24 پڑھیں جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے متعلق اب یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم نہیں نکال سکے گا، پارلیمانی کمیٹی نکالے گی۔ دوسرے معنوں میں قاضی جاتا ہے، منصور شاہ الیکشن کا کالعدم کرتے ہیں، خان حکومت میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی آرمی چیف کو نہیں نکال سکے گا۔ یہ وہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعظم آرمی چیف کو مدت ملازمت توسیع دے سکتا ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، لیکن اگر اسے سپریم کورٹ میں کوئی چیلنج کر دے، عدالت میں چیلنج، اب وہ نہیں کر سکے ترمیم میں۔ 2019 میں جیسے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا تھا، پارلیمنٹ اور سینٹ سے پھر انہیں توثیق کروانی پڑی، اب اس میں پھر ایک ایک ممبر اٹھانا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے، جوڑنا پڑتا ہے، جیسے آج آئینی ترمیم پہ ہو رہا ہے جو مولانا صاحب کے گھر کے چکر لگے۔ تو اب مولانا صاحب سے یہ زحمت ختم کروانے کے لیے بھی کوشش ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے، وہاں پر وہی 4-5 لوگ مینیج کریں۔ دیکھیں ہوتا بھی ہے، پولیس کو مینیج کرنا ہو تو آپ ایک آئی جی کو مینیج کر لیں، ایف آئی اے کو مینیج کرنا ہے تو ڈی جی ایف اے کو اٹھا لیں، الیکشن کمیشن کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو صرف الیکشن کمشنر کو مینیج کر لیں، سب چلے گا۔ عدلیہ کو مینیج کرنا ہے تو قاضی فائز کو کر لیں، سارے کا سارا سسٹم آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کو مینیج کرنا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کو آپ کر لیں، پوری پارلیمنٹ آپ کے پاس آ گئی، اب ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو اصل میں عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا، مدت ملازمت کی توسیع کرنے کا، الیکشن کو کور دینا، اس پورے نظام کو چلانا، اور سب سے بڑھ کر خان کو جیل سے نہ نکلنے دینا، یہ سچویشن اس قدر خطرناک ہے۔ دیکھیں میں خطرناک کیوں کہہ رہا ہوں، ایک تو حکومت کے نمبرز گیم جو وہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسرا آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی قید میں نہیں ہے۔ جس جیل میں عمران خان قید ہے وہاں باقاعدہ ایک ملٹری مینیج کرتی ہے اس کو، ان کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے عمران خان، براہ راست وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو جیل اور سپرنٹینڈنٹ انتظامیہ۔ لندن پلان میں خان نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا تھا۔ اسی طرح عدلیہ میں قاضی فائز، عامر فاروق، ابو الحسنات، جج دلاور، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے تحریک انصاف کی قیادت، یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے۔ یہ اگر براہ راست ملوث نہیں ہے، ڈائریکٹ ملوث نہیں ہے، تو انڈائریکٹ ملوث ہے، یا کمپرومائز ہیں، بزدل ہیں، مفرور ہیں، مجبور ہیں، وجہ کچھ بھی ہے۔ خان اس وقت مشکل میں ہے۔ دیکھیں جمائمہ خان کی جو ٹویٹ سامنے آئی، یہ خان کی سابقہ اہلیہ عمران خان کے بچوں کی والدہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہی ہے، کبھی ٹویٹ نہیں کرتی۔ پچھلے 2 سال 6 مہینوں میں آپ دیکھیں گنی چنی چند ٹویٹس ہوں گی۔ اب جو اس موقع پر اس نے ٹویٹ کی تو اس کے پاس ضرور کریڈیبل انفارمیشن اکٹھی ہوگی، اور وہ تمام معلومات آئی ہوں گی کہ یہ خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا منصوبہ کتنا لمبا ہے۔ یہ جو جمائمہ خان کا آپ ٹویٹ پڑھیں نا، اس نے کیا لکھا ہے، خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، خان کے اوپر ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر، جیل سے باہر ملنے کی اجازت نہیں ہے، جو باورچی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا، خان کو قید تنہائی میں اندھیرے میں رکھا گیا، بیرونی دنیا سے رابطے کاٹ دیے گئے، بہنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے بچوں سے جو آخری دفعہ بات ہوئی 10 ستمبر کی دن ان کی بات ہوئی، اس کے بعد بات کوئی نہیں ہوئی۔ تو ایسے موقع پر جمائمہ کی ٹویٹس 2-3 ٹویٹس جیسے انٹرنیشنل صحافی، سیاستدان، سیلیبریٹی، یہ سب شیئر کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کروانے کے لیے صرف یا جیل کے حساب سے خان کو منطقی انجام تک پہنچانا۔ اور یہ پھر دیکھیں پاکستان کا وہ قانون ہے جس پہ امریکہ بار بار بیان دیتا ہے، ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں عدالتوں میں نہیں بولتے، کیونکہ عدالتیں بن جائیں گی، قانون بن جائے گا، یہ 26ویں ترمیم ہوگی۔ اسی لیے وکلا کے کنونشن میں آپ ان کے چند بیانات سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ فیصل صدیقی صاحب کو میں سن رہا تھا، اس نے باتیں کی، اس نے کہا یہ جو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ آپ پڑھیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کتے کو ہڈی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور سپریم کورٹ کے جیسے چیف جسٹس کو ایک لالچ کتے کی ہڈی کی طرح، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ کراچی میں کنونشن میں وکلا رہنما باتیں کر رہے تھے۔ ابھی نمبرز گیم کے اعتبار سے ان کے دیکھیں 2 سینیٹرز کے تو نام آ رہے ہیں، ایک ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا نام آ رہا ہے، کلینک ان کا سیل تھا، کھل گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے۔ میں نے ابھی ان کو سوال بھی بھیجا، میں نے کہا آپ کے حوالے سے خبر گردش میں آپ ان ترامیم پہ ووٹ دیں گی یا نہیں دیں گے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب دیکھا انہوں نے میسج پڑھ لیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ باقی نمبرز گیم میں اسی طرح کوئی اور بھی 2-4 لوگ ہوں گے ان کے پاس اس طرح۔ تو بات سیدھی سی ہے، دیکھیں خان کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ باخدا پاکستان کی، اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں، تحریک انصاف کی قیادت کو تو گولیاں دے رہے ہیں، وہ گولیاں عوام کو دے دیتے ہیں آگے سے۔ اب یہ جو ڈاکٹر عاصم جیل کے عملے کے پاس ملنے کے ملاقات کرنے نہیں دی، ملنے نہیں دیا، ڈاکٹر فیصل کو ملنے نہیں دیا، بھائی ایسی کون سی طوفان مچا ہوا ہے کہ نہیں ملنے دے رہے۔ اسی لیے جو نورین خان صاحبہ کا ہے، میں تو اسے تسلیم کروں گا کہ جو ڈاکٹروں کی ملاقات نہیں ہو رہی، حالات تشویشناک ہیں۔ وزارت داخلہ کا خصوصی اجازت نامہ بھی موجود ہے، وعدہ بھی محسن نقوی کا موجود ہے، لیکن وہی ہوا جو ان کی واردات، جو ہم بار بار ان پہ کبھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ عمران خان کے ڈاکٹر یا تحریک انصاف کے لوگوں کی کوئی ملاقات کرائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں جو تاریخ تلوائی گئی وہ بھی 18 کی ہے۔ دیکھ لیں سارا انہوں نے کام ہوم ورک کیا ہوا ہے،
2 سینیٹرز کی نون لیگ کے ساتھ سیٹنگ کی بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی بیرون ملک میں باتیں ہوئیں، اس کے بھی بہت سارے ثبوت آ چکے، اس میں بلکہ صدیق جان نے بھی ایک ٹویٹ کر دی ہے، تو اب بات اور کنفرم ہوگی، میرے پاس خبر تھی۔ اسی طرح علیم ابھی وہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم نکلتے نہیں، تم چونکہ خود رو پوش ہو، وہ کہہ رہا ہے تم ورکرز کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اندرونی معاملات انہوں نے وہاں سے بنا لیے ہیں، ایک پنجاب کا رہنما ہے، ایک خیبر پختونخوا کا رہنما ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اب کرے گی کیا؟ تحریک انصاف کی قیادت کو تو سمپل دیکھیں، ایک بیان ایک صرف دینی ہے اسٹیٹمنٹ کہ محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی، بیرسٹر کو ایسے ان کو شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے بیرسٹر گور صاحب کو کہ آئینی ترامیم اس وقت نون لیگ کے بے شک 10 MNAs کہہ دیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، سینیٹرز آئینی ترمیم غیر ناکام بنائیں گے، لیکن حکومت اتنا کچے گیم نہیں کر رہی، یہ پکا کام کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے سینیٹرز اور MNAs خطرے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اجلاس میں اسی لیے دیر ہی نہیں کی، فی الفور اجلاس بلا لیا، وہ آئینی ترمیم کروا لیں گے، بل پاس کروا لیں گے، اور خان کو آئینی ترمیم پہ سب سے بڑا ایشو تھا۔ خان تو انشاءاللہ 2 دن بعد مل لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو سب معاملہ ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کے لوگ اب سینٹ اور اس میں قومی اسمبلی میں تعداد کہہ رہے ہیں پوری نہیں ہے، ہمارے لوگ محفوظ ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں۔ سینٹ میں ان کی تعداد پوری ہو یا نہ ہو، وہ اجلاس کروا رہے ہیں تو ان کے پاس معاملہ پکا ہے۔ اب عوام دیکھیں، 2023 میں 24 کروڑ کی عوام، جس میں 60% ایسے جو 30 سال سے چھوٹے، 15 کروڑ نوجوان 2023 میں 30 سال کی عمر سے کم ہے، اب وہ زیادہ ہو گئے ہوں گے، یعنی 17,000 سے 20,000 نوجوان 18 سال کی عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ 60-70 لاکھ ووٹ بینک میں اضافہ، یہ اثاثہ ہے یا ذمہ داری ہے تو وقت بتائے گا، لیکن 80% یہ جو آبادی ہے یہ خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ جائیں، جسے یقین نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں نا خان کو 6 کروڑ ووٹ جو رجسٹرڈ ووٹ پڑا ہے، وہ میں تو نہیں مانتا، بلکہ 6 کروڑ میں کہتے ہیں 2 کروڑ ووٹ ملا ہے خان کو۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کتنا ووٹ انہوں نے ڈالنے نہیں دیا گیا، کتنا کاٹا، کتنی وارداتیں کی، وہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں تو 6-7 کروڑ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، موجود ہے۔ میں یہ 2023 کی بات کروں، اب تو زیادہ ہو جائیں گے۔ اب جتنے نوجوان آپ کو 18 سال سے عمر تک ابھی نہیں پہنچے، وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں۔ جسے یقین نہیں ہے باخدا اٹھائے ایک مائک، ایک سروے کر لے، پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گاؤں گوٹھ اٹھا لے، وہاں پہلے ملنے والے 10 بچوں سے پوچھ لے، سادہ سا طریقہ ہے۔ جسے یقین نہیں ہے کر لے، جا کے آزما لے۔ اتنی بڑی آبادی میں مجھے تو خان کا کوئی مخالف ہی نہیں نظر آتا۔ اتنے بڑی آبادی ساتھ ہو، اتنا بڑا ووٹ بینک ساتھ ہو، اتنا بڑا مینڈیٹ ساتھ ہو، اور لیڈرشپ کو صرف یہ کرنا ہو کہ ایک کال عوام کو دینی ہو خان کی رہائی پہ، ہم احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے میں، آپ لوگ پہنچیں، بس عوام جانے اور خان جانے۔ لیڈرشپ کال دینے پر تیار نہیں، لوگ پہنچے، لیڈرشپ وہاں سے بھاگ جائے، مومنٹم بن چکا ہو، لیڈرشپ شنگھائی کانفرنس پر انہیں ملکی مفاد یاد آ جائے۔ اور پاکستانیوں کا مفاد تو عمران خان ہے اس وقت، وہ تو خان سے جڑا ہوا ہے، انہیں تو کوئی غرض نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، انہیں 80% مینڈیٹ ملا ہوا ہے۔ یہ جو فارم 47 کی حکومت ایسے تو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، یہ کیسے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت حالت دیکھیں، یہ پنجاب میں 15-15 16 سال کے بچے روڈوں پر نکل کے مارے کھا رہے ہیں، اور یہ مستنڈے سارے عہدے لے کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس بات کے عہدے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں، مارے کھا رہی ہیں، کون سے ایسے طوفان اور گولیاں چلی ہوئی ہیں، غزہ بنا ہوا جو آپ اتنا ڈرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے، بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، کوئی دو رائے نہیں، آپ سے کوئی زبردستی نہیں، استعفیٰ دے کے نوجوان قیادت کے حوالے کریں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ورکر بچانے ہیں، حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے روپوش رہنا ہے، لاہور کی قیادت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اندرونی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، حالات دیکھیں اپنی پارٹی کے، سائڈ پہ ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ یہ نوجوان قیادت بہت سارے موجود ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں ہم خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہیں، انہیں سامنے لے آئیں، وہ رہائی کروائیں نہ کروائیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں بس۔ عدالتی نظام سے خان کی رہائی ناممکن ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ساری وارداتیں اسی لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ انتظار پنجوتا 6 دن ہو گئے مسنگ ہے، اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، آپ کریں گے کیا؟ صرف اور صرف عوام کی ایک طاقت ہے جو پرامن انداز میں کر سکتی ہے۔ میرا تحریک انصاف کو مشورہ ہے، 17 تاریخ کو اگر یہ احتجاج نہیں کر سکتے تو انہیں یقین کریں، باقاعدہ طور پر بیٹھ کے کہیں جی دیکھیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے، انسان ہیں ہم، مجبور ہیں، مفرور ہیں، جو بھی ہیں، آپ کہیں جی یہ ہمارا استعفیٰ ہے، جسے آنا ہے آ جائے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یقین کریں بہت سے لوگ آئیں گے اور بہت سے تگڑے لوگ آئیں گے۔ یہ نوجوان بے قرار ہیں، بٹھا دیں انہیں۔ قابلیت کیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا ان کی قابلیت کیا ہے؟ قابلیت ہے کسی بھی سیاستدان کی عوام میں پذیرائی۔ دیکھ لیں ان نوجوانوں کی پذیرائی اور ان پرانے سارے لوگوں کی پذیرائی عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی قیادت بلا شبہ مشکل حالات ہے۔ دیکھیں میں ان کی قربانیوں کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرتا، ان لوگوں کے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن حالات خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا وہ اس سے زیادہ ہے؟ اس کا پورا خاندان جیل میں ہے، بے گناہ بیٹھا ہوا جیل میں، اور یہاں پہ واردات والے سارے نوٹنکیاں، جس طرح ملاقاتیں کر رہے ہیں چائنیز ان کے ساتھ ڈیلیگیشنز کے ساتھ، جس طرح پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس کتنا بڑا مینڈیٹ ہے، کتنی بڑی عوام ان کے ساتھ ہے،
سارے کے سارے چور ڈاکو. مطلب شہباز شریف کے حالات دیکھیں, اٹھا کے ذرا دیکھیں ان کے اسکینڈل آج بھی آئے ہوئے ایک. اسی طرح زرداری صاحب کا دیکھ لیں, وہ جتنے لوگ ہیں ان کے پوری کی پوری لسٹ بنائیں, سارے کے سارے بستہ الف میں سے جیلوں میں یہ ہونے چاہیے تھے, جیلوں میں بے گناہ خان بیٹھا ہوا ہے, 435 دن ہو گئے, اور اس طرح کی اذیت اور ٹارچر کی ملاقات تک نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا, اس وی لاگ کو سمجھنا ہوگا. میری تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, میں ان سے بڑی رسپیکٹ بھی ہے, میرا بڑا احترام والا رشتہ بھی ہے, لیکن ان حالات میں بہت ساری چیزیں ان کے بس کی نہیں ہیں. تو اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے, دیر نہ کریں. یہ ہر موقع پہ پیچھے ہٹنے سے عوام مایوس ہوتے ہوتے بالکل ان سے ہٹ جائے گی. پھر عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے, پھر ان لوگوں کو پوچھے گا ہی نہیں. تو اس لیے انہیں خود سوچنا چاہیے. ان حالات میں بہت سارے لوگ چلے گئے, جہانگیر ترین چلا گیا, غلام سرور خان چلا گیا, شیخ رشید چلا گیا, بڑے بڑے نام چلے گئے, اسد عمر چلا گیا, فواد چودھری چلا گیا, اب نام لیں بڑے بڑے, سارے کے سارے چلے گئے, کیا فرق پڑا. اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا اگر برابر ہے تو اسے بہتر چلے جائیں اور قیادت سونپ دیں نوجوانوں کو, کیونکہ خان کا جو حکم ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے, وہ آئینی ترمیم کر کے تو پھر میرے خیال میں قیادت زیرو ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. کوشش میری ہے, شیخ وقاص سے بھی بات ہوئی ہے میری, وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے انٹرویو میں آتا ہوں, اور میرے تو ان سے سخت سوالات ہوں گے یہی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں. ان کا جواب کیا ہوگا وہ آپ سن لیجیے اگر وہ آ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں, ڈر بھی لگتا ہے بہت آج کل تحریک انصاف کے رہنماؤں کو. بھئی چیلنجنگ سچویشن ہے تو پھر فیصلہ کریں اپنے لیے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.